बार में नींद की हालत में सुला दिया। जब वो करवटें बदलते थे तो अल्लाह ताला उनके जिस्मों को सलामत रखने के लिए अपनी कुदरत से उनकी करवट खुद ब खुद नींद में बदलता था। जब वो करवटें बदलते थे, बाहर उनकी सोहबत का असर कुत्ते को ऐसा हुआ कि वो भी करवट बदलता था। और उनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वरबतना अला कुलूबी, कि हमने उनके कुलूब को राबिता अता फरमाया है। यानी उनके कुलूब को हमने, कुलूब यानी दिलों को, उनका दिल जो है राबिता वाला बना दिया। किससे राबिते वाला? किससे रब्त उनका पैदा हुआ? किससे उनका ताल्लुक पैदा हुआ? कि उनके कुलूब को अल्लाह ने अपना राबिता अता फरमा दिया, अपनी ज़ात का राबिता उनके कुलूब को अता फरमा दिया। तो लिहाजा वो सो रहे थे लेकिन उनका दिल जाग रहा था, उनके कुलूब जाग रहे थे। उनका क़ल्ब जो है अल्लाह ताला से ऐसा जुड़ गया था, ऐसा ताल्लुक पैदा हो गया था कि अल्लाह ताला उन्हें 309 साल सुलाकर भी बेदार रखा। 309 साल के बाद जब वो बेदार हुए, पूछते हैं हमने कितनी देर सोया? सुबह सोकर दोपहर में उठे, या चंद वक्फे के लिए सोए, चंद घंटों के लिए सोए। तो लिहाजा 309 साल सोने के बाद भी उन्हें एहसास नहीं हुआ। तो सूफी इकराम बयान करते हैं कि जिस तरह असहाब कहफ को अल्लाह ने गार में 309 साल सुलाकर भी बेदार रखा और उनके खुलूब से अपना राबिता रखा, उनके खुलूब से अपना ताल्लुक रखा, उसी तरह औलिया अल्लाह मज़ारात में बेदार हैं, बाहयात हैं, और अल्लाह ताला उनके क़ल्ब से अपनी ज़ात का ताल्लुक जोड़ लेता है। तो लिहाजा ये मिसाल जो कुरान में आई है, उससे जो है औलिया अल्लाह की मज़ारात का फैज़ लेना, औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाना, ये तमाम चीज़ें जो है इस असहाब कहफ के वाक़े से में अंदाज़ा होता है कि असहाब कहफ अंदर हैं तो औलिया अल्लाह का फैज़ उनके दर पर पड़े हुए कुत्ते को मिल रहा है। तो उसी तरह अगर हम बंदे, हम आशिक़ अल्लाह के और वलियों के आशिक़ अगर औलिया अल्लाह की बारगाह में जाएं तो बेशक उनका फैज़ मिलता है, उनके क़ल्ब पर जो उतरने वाली तजल्लियात हैं उसका हिस्सा हर ज़ायर को मिलता है, हर ज़ियारत करने वाले को मिलता है। तो लिहाजा इसमें जो बात अहम है वो क़ल्ब है। क़ल्ब जिसका जिंदा होता है, क़ल्ब जिसका बाहयात होता है, उसी की जिंदगी तस्लीम की जाती है। लिहाजा हम जिंदगी में भी अगर हम अपने क़ल्ब को जिंदा कर लें, अपने क़ल्ब को हयात दे दें, तो क़ल्ब की हयात क्या है, क़ल्ब कैसे जिंदा रहता है? औलिया अल्लाह जो है हम में से चले जाते हैं लेकिन हमारे क़ुलूब में वो जिंदा रहते हैं, हमारी यादों में वो जिंदा रहते हैं, उनका जिक्र हमारी ज़ुबानों पर जारी हो जाता है। इसकी वजह यह है कि औलिया अल्लाह मज़ारात में भी जिंदा होते हैं, मज़ारात में भी उनका फैज़ मिलता है। क्यों मज़ारात में क्यों फैज़ मिलता है? उनको अल्लाह का ख़ास फैज़, ख़ास फज़ल मिलता रहता है, तो उनके ज़रिए जो है मखलूक़ खुदा को भी फैज़ मिलता है। तो लिहाजा तमाम का तमाम इंसान का जो दारोमदार है इस क़ल्ब की ज़िंदगी पर है। ये क़ल्ब की ज़िंदगी पर ही औलिया अल्लाह ने मेहनत की है। तमाम खानखाओं में, तमाम बारगाहों में, तमाम पीर कामिल ने, हर वली ने जो मेहनत अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदीन को, अपने मुतवस्सिलीन को जो की है वो क़ल्ब पर की है। तो लिहाजा क़ल्ब की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं है। यानी आँख अच्छे हैं, आँख से हम देख रहे हैं, आँख का नूर है, लेकिन दिल नूरानी नहीं है। दिल अगर बीना नहीं है तो वो आँख अच्छे रह के भी फायदा नहीं है।
اگر کوئی اندھا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کا دل روشن ہے، دل بینا ہے، تو وہ اصل بینا ہے۔ اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا جو یہاں کا اندھا ہے وہ آخرت کا اندھا ہے، یعنی جو یہاں پر نہیں دیکھ سکتا وہ آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں پر دیکھنے سے مراد بصارت نہیں بلکہ بصیرت ہے۔ بصارت یعنی آنکھ، جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں اس کو بصارت کہتے ہیں۔ بصیرت یعنی دل کی آنکھ، دل سے جو دیکھا جاتا ہے اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دل سے جو دیکھا جاتا ہے، یہ آپ آنکھ سے جو ہے چہرہ دیکھتے ہیں، آنکھ سے جو ہے کالا گورا کیسا ہے اس کا قد وغیرہ سب دیکھتے ہیں، لیکن دل سے کیا دیکھتے ہیں؟ دل سے اس کے دل کو دیکھتے ہیں، دل سے اس کو دل کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، اور وہ شخص جو ہے اپنے ظاہری طور پر وہ مسلم نہیں تھا بلکہ غیر مسلم تھا، اور اپنے طریقے کے مجاہدات وغیرہ کر کے جو ہے جو سادھو وغیرہ جو کرتے ہیں کر کے جو ہے اپنے آپ کو اتنا پاک کر لیا تھا وہ، کہ اس میں یہ کیفیت آ گئی تھی کہ وہ سامنے والے کے قلب کو دیکھنے کی اس میں صلاحیت آ گئی تھی۔ تو وہ آزمائش کے طور پر حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا قلب روشن ہے، منور ہے، لیکن اس میں ایک سیاہ داغ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا قلب بہت روشن ہے، بہت منور ہے، تو اس میں ایک سیاہ داغ نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اے شخص، وہ میرا دل نہیں بلکہ تیرا دل ہے، تیرا دل صاف ہے، لیکن اس میں ایک سیاہ داغ جو ہے وہ کفر کا داغ ہے۔ اگر تو دائرہ اسلام میں آ جائے گا تو وہ سیاہ داغ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا اولیاء اللہ کی نظر جو ہے دلوں پر ہوتی ہے، کیونکہ وہ قلب بینا رکھتے ہیں، دل زندہ رکھتے ہیں، دل ان کا بیدار رہتا ہے، دل کی آنکھ روشن رہتی ہے۔ تو لہذا دل کی آنکھ روشن رہنے کے لیے، دل کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے جب بندہ کرتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اس کے دل سے گناہوں کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ہر گناہ کے بدلے اس کا دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ جس طرح گناہوں کی کثرت ہوتی رہتی ہے وہ دھبے میں اضافہ ہوتے رہتا، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ذکر کے ذریعے، ذکر کی کثرت کے ذریعے ذکر کثرت سے کرتا جائے تو انشاءاللہ وہ جو ہے سیاہی دھلتے جاتی ہے۔ سرکار نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک سیقل ہے۔ سیقل یعنی ہمارے پیر بھائی جو سنار ہیں ان کو وہ جانتے ہیں، چاندی سونے کو صاف کرنے کا ایک آلہ رہتا، صاف کیا جاتا اس سے۔ تو ایسے ہی جو ہے ہر چیز کا ایک اسے سیقل کہا جاتا، جو صاف کرنے کا جو آلہ رہتا اس کو سیقل کہا جاتا۔ تو ہر چیز کا ایک سیقل ہے۔ دلوں کا سیقل کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ دلوں کا سیقل، دلوں کو صاف کرنے کا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے ذکر کی کثرت ہمیں کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، فرائض کے ساتھ جو ہے کوشش یہ کریں۔ ہم یہی کوشش سالوں سال سے کرتے آ رہے ہیں کہ ہم تمام جو ہے اللہ کے ذکر کے عادی ہو جائیں، ہمارا قلب جو ہے اللہ کا ذکر کا عادی ہو جائے۔ تو اسی لیے آپ کو 500 مرتبہ اللہ کا ذکر کرایا جاتا، اس کی عادت آپ اپنے قلوب کو ڈال دیں تاکہ آپ کو اطمینان و سکون زندگی میں حاصل ہو جائے اور قلب جو ہے گناہوں کی سیاہی سے پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے۔ دل اللہ کے ذکر سے پاک ہوتے ہیں، دل اللہ کے ذکر سے منور ہوتے ہیں۔ ذکر کی محفل کی برکتیں الگ ہوتی ہیں، جماعت کی شکل میں ذکر کی برکتیں الگ ہوتی ہیں، تنہائی میں ذکر کی برکتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو لہذا جماعت کی شکل میں بھی ذکر میں آپ ضرور آنا، جیسا کہ آپ حدیث مبارکہ بارہا سن چکے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد بھی اکثر یہ حدیث مبارکہ کہتے تھے
کہ جب ذکر جماعت کی شکل میں ہوتا ہے تو ہم سے زیادہ ہمارے ساتھ فرشتے شامل ہو جاتے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور آخری تک وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ذکر کی محفل برخاست ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے سوال کرتا ہے کہ کہاں سے آنا ہوا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ذکر جو بجماعت کی جاتی ہے، جماعت کی شکل میں ذکر کی جاتی ہے، ان تمام کا نام اور جس گھر میں وہ ذکر کیا جاتا ہے وہ صاحب خانہ کا نام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ فلاں بندے، فلاں بندے میں جو ہے ہم تمام آ گئے، ہم تمام بندے آ گئے، فلاں بندے فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ بولے تو جس جگہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ صاحب خانہ کا نام وہاں پیش ہوتا ہے۔ فلاں بندے فلاں جگہ تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم وہیں سے آ رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سوال کرتا ہے، اس میں جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے، دوزخ سے بچنے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری دیتا ہے۔ کیا خوشخبری دیتا ہے؟ اے فرشتوں تم گواہ رہ جاؤ کہ میں نے ان تمام کو بخش دیا جو میرا ذکر کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت جماعت کی شکل میں ذکر کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اکیلے ذکر کرنے والوں کو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اکیلے ذکر کرنا جو ہے، جماعت کی شکل میں ذکر کرنا بھی اعلیٰ درجہ ہے، اکیلے ذکر کرنا بھی جو ہے اپنی اصلاح ہے، اپنے قلب و باطن کی اصلاح ہے۔ اکیلے میں تنہائی میں جو ہے بندے کا خاص تعلق مولا سے جڑ جاتا ہے، وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہاں ایک احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو۔ تو لہذا اللہ کی معیت، اللہ کی قربت، اللہ سے تعلق جوڑنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تنہائی میں ذکر کرنا ہے۔ تنہائی میں اسی لیے اولیاء اللہ کیا کرتے تھے؟ غاروں میں، بیابانوں میں، جنگلات میں اکیلے چلے جاتے تھے، 40 دن تک، مہینوں تک، سالوں تک جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ پیر روش ضمیر غوث اعظم دستگیر کے بارے میں آتا ہے وہ 25 سال تک تقریباً جنگل بیابانوں میں نکل گئے تھے۔ تو لہٰذا اکیلے تنہائی میں ذکر کرنے کے بعد اللہ سے خصوصی تعلق بندے کا جڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ مادہ پرستی کی دنیا میں، دنیا داری میں ہم مصروف ہیں تو اپنے لیے ایک تنہائی کا وقت مقرر کریں، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ جو ہے خاص آپ اللہ کے لیے، پورے خالص اللہ کے لیے، پورے چیزوں سے اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو پاک کر لیں، دل سے دنیا کی محبت، دنیا کی سوچ دماغ سے نکال کر تنہائی میں ہو جائے، تنہائی میں ہو کر پورا تصور اپنے دل کی طرف کریں، توجہ پوری اپنے دل کی طرف کر کے جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے قلب سے کریں، اور کوشش یہ کریں کہ زبان سے نہ ہو ذکر بلکہ قلب ہی پڑے، ذکر خفی جس کو کہتے ہیں۔ ذکر خفی کی بڑی فضیلت ہے۔ پیرانوی روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا قرب اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو ذاکر ہوتا ہے، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں ذاکر وہی ہے جو دل سے ذکر کرے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ذاکر وہی ہے جو دل سے ذکر کرے، کیونکہ ظاہری ذکر کرنے میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، زبان سے ذکر کرنے میں دکھاوا شامل ہو جاتا ہے، دل سے جو ذکر ہوتا ہے اس کا براہ راست تعلق مولا سے ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ذکر خفی کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی اطلاع، اگر کوئی بندہ ذکر خفی دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی اطلاع جو ہے کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہوتی۔ فرشتے جو ہمارے سیدھے اور بائیں کاندھے پہ جو ہیں ہمیشہ کے لیے نیکی اور بدی لکھنے والے، ان کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہوتی۔ ذکر خفی کے متعلق ایک حدیث پاک آتی ہے کہ چند بندوں کو فرشتے جو ہے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، غیب سے آواز آتی ہے کہ ان بندوں کو جہنم میں نہ لے جایا جائے بلکہ روکا جائے۔ جب روکا جاتا ہے دوسروں کا حساب کتاب ہونے کے بعد ان فرشتے جو ہے ان بندوں کو پیش کرتے ہیں، مولا انہیں جہنم سے جانے سے تو نے روکا تھا، کیوں روکا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو تم سے بھی مخفی ہیں، جو تم سے بھی پوشیدہ ہیں، تمہیں بھی ان کا علم نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا وہ کیا عمل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ذکر خفی کیا کرتے تھے، یہ چھپا ہوا ذکر کیا کرتے تھے، ان کا دل اللہ کے ذکر میں جاری تھا۔ تو لہذا آج ہم تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، اتنی عمر گزر چکی ہے، آگے کی عمر میں کچھ نہ کچھ حصہ دن بھر کا، رات کے ایک وقت جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے، جیسا ہم تربیت مریدین گروپ میں ہم اسماء الحسنہ کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ 500 مرتبہ اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد اللہ کے جو اسم چل رہا ہے اس کو زبان سے آپ پڑھیں، وہ 500 مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ اس کی تعداد بڑھائیں یہاں تک کہ لا تعداد مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس کا یہ بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کا ذکر اگر دل میں ہو تو اعضاء گناہوں سے محفوظ ہو جائے، آپ کے اعضاء، ہاتھ پیر آنکھ زبان، یہ تمام چیزیں جو ہے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا ذکر اگر دل میں رہے، جس کا ذکر زیادہ رہتا اس کی مائیت بھی رہتی، اس کی سنگت بھی رہتی، اس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا، اللہ کی مائیت کا، اللہ کی سنگت کا احساس بندے کو ہونا شروع ہو جاتا دل سے ذکر کرنے کا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں ذاکرین کا ہم جلیس ہو جاتا ہوں، یعنی ہم ذاکرین اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو میں اس کو اپنی صحبت دیتا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اس حدیث میں آیا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں ذاکرین کا ہم جلیس ہو جاتا ہوں۔ تو لہذا ذکر کیسی برکت ہے، دیکھیے یہ اللہ کی صحبت عطا کرتی ہے، اللہ کی صحبت عطا کرتی ہے، اللہ کی مائیت عطا کرتی ہے، بخشش و مغفرت عطا کرتی ہے، ذکر سے قلوب روشن ہوتے ہیں، ذکر سے اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو لہذا آپ تمام جو ہے ضرور بضرور دل سے ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ذکر قلبی کی عظیم نعمت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔